पूछा है, मिट दिए माए तेरा हाल माँ ने पूछा है, कैसे खून बहाया मैं सवाल माँ ने पूछा है, हाल माँ ने पूछा है, मिट दिए माए तेरा हाल माँ ने पूछा है, कैसे खून बहाया मैं सवाल माँ ने पूछा है, हाल माँ ने पूछा है, मिट दिए माए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद उल अज़हा का दिन है। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद के पुरमसरत दिन पर हम अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और इसी के साथ साथ हम अपने उन प्यारों को नहीं भूलते जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। इसी के साथ हम अपने पाक फ़ौज के नौजवानों को कभी नहीं भूल सकते। पाक फ़ौज के नौजवानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आज हम चैन से सोते हैं तो ये उन्हीं की बदौलत है। माओ ने अपने लख्ते जिगर कौम की खातिर, इस वतन की खातिर कुर्बान कर दिए हैं। आज ईद का दिन, आज ईद का त्यौहार हम उन शहदा की फैमिलीज़ के साथ गुजारेंगे जिन्होंने अपने प्यारों को इस वतन की खातिर कुर्बान कर दिया। मेरे पीछे कैप्टन हुसैन शहीद की तस्वीर है, उनका यूनिफॉर्म है और आइए चलते हैं उनकी फैमिली की तरफ और जानते हैं कि जब कैप्टन हुसैन शहीद हुआ करते थे तब उनकी ईदें कैसे गुजरा करती थी और आज उनकी ईद कैसी गुजर रही है। हाल माँ ने पूछा है, तुझ पे ना आने दूं सवाल माँ ने पूछा है, हाल माँ ने पूछा है, मिट दे माँ। सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में क्योंकि आपके बेटे ने अभी जाम शहादत नोश की है 26 मई 2024 को, उसके अब बहुत अफसोस है हमें, लेकिन वो हमारे कौम का फ़ख्र हैं। उन्हीं की वजह से आज हम सुकून का सांस ले रहे हैं। और आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैप्टन हुसैन शहीद के बारे में, कि वो उनका बचपन कैसा था, कैसे गुजारा, लड़कपन उनका कैसा था। माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा, खूबसूरत, बहादुर शुरू से ही। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक गॉड गिफ्टेड था, इनाम दिया था, तोहफ़ा दिया था और ताबेदार शुरू से ही। मतलब 3 बेटियाँ थी मेरी पहले, उसके बाद बेटा हुआ। जैसे आपको पता है कि माएँ कितना प्यार करती हैं अपने बेटों के साथ, तो मैं और रक्सा बहुत ज़्यादा हम लोग उससे मोहब्बत करते थे। बहनें भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बचपन उसका बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था। स्कूल में जाता था वो, अलहुदा स्कूल में मेरे बच्चों ने तालीम वहीं से की है और वो भी वहीं नर्सरी में। स्कूल में जब जाता था तो उसकी टीचर्स कहती थी कि ये बहुत तंग करता है, शैतानियाँ करता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें इसका सेक्शन चेंज करते हैं। कहते नहीं, सेक्शन भी चेंज नहीं करना, हुसैन हमारी क्लास में ही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। लेकिन ये ना, मैंने कहा क्या करता है? कहते ये सबसे पहले अपना काम कर लेता है, होमवर्क कर लेता है और उसके बाद बाकी बच्चों को ना छेड़ता है। तो टीचर्स इसकी बहुत ज़्यादा इसके साथ प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। और उसके बाद स्कूलिंग इसकी ख़त्म हुई, कॉलेज में गया। कॉलेज में भी सबसे आगे आगे, खेलने का उसका बहुत ज़्यादा शौक़ था। क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता था, हॉकी, फुटबॉल, बस गेम्स जो भी है ना वो उसने बहुत अच्छे तरीके से खेलनी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। मैंने उसको रखवाई थी, डॉक्टर साहब ने भी, मेरी ख्वाहिश थी। मेरी तीनों बेटियों ने मेडिकल रखा हुआ था, डॉक्टर साहब ख़ुद भी इस शोबे से वाबस्ता है। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा हुसैन मेरी ख्वाहिश है कि आप बहुत अच्छे बड़े इंजीनियर ये बनो, डॉक्टर बनो और सर्जन बनो। मेरी ख्वाहिश है बहुत बड़े सर्जन बनो। तो मुझे देख के ना थोड़ी देर हंसता था, तो मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में क्या है। तो एक दिन फर्स्ट ईयर में था तो मुझे कहता है कि अम्मा मुझे ना आज एक बंदा मिला है, तो उसने मुझे कहा कि तुम एक दिन जर्नैल बनोगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब को, मैंने कहा ये ऐसे ही कह रहा है हमें कि किसी तरीके से मुझे फ़ौज में डालें।
لیکن اس کا پیشن تھا, اس کا شوق تھا. اس کو لگتا ہے, مجھے جو اب چیز مجھے فیل ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب بھیجا اسی لیے تھا کہ وہ, اس کی خواہش بھی تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. اس کو بے حد محبت تھی. بایو اس نے پڑھی ہمارے کہنے پر, لیکن وہ ISSB کی تیاری کرتا تھا. تو بہن کے ساتھ انٹری ٹیسٹ بھی دیا, تو اس نے کہا کہ میں پڑھتا نہیں ہوں, نمبر آ جائیں گے, بابا پھر مجھے ڈالیں, میں نے PMA میں جانا ہے. اس کی خواہش تھی, یہ شوق تھا اس کا, اور وہ شوق اس کو لے گیا. اچھا, اس کو کہا تھا, میں نے کہا بیٹا آپ کیوں اتنا شوق ہے؟ تو بس میں نے جانا ہے اس کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا تھا. اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے چنتا ہے اپنے, ان سے کام لیتا ہے. جب وہ کیپٹن بنا تھا نا, تو اس نے مجھے کہا کہ مما میں کیپٹن بن گیا ہوں, آپ نے مجھے گفٹ نہیں دیا. تو میں نے اسے کہا کہ بتاؤ کیا لینا ہے آپ نے؟ تو کہتے ہیں مما مجھے پتہ ہے وہ آپ نہیں دے سکیں گی. میں نے کہا اماں تیرے پر قربان جائے, تم بولو تو صحیح کہ دیکھو میں کیسے کرتی ہوں, میں دوں گی تمہیں, تم بولو تو صحیح, بتاؤ تو صحیح تم. اماں مجھے پتہ ہے آپ مجھے نہیں دیں گی, وہ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہے وہ آپ نہیں دیں گی مجھے. میں نے کہا بتاؤ, بہت اصرار کیا. اس نے کہا مما اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا مانگتا تھا. وہ مجھے کہتا تھا کہ مما آپ بہادر بنیں, میری خواہش ہے کہ میں مجھے شہادت ملے. وہ سامنے نظر کے گرے, کہتی تھی ہائے ماں مرے, اب گرا میں اٹھ نہ پایا, اب کرے تو ماں کیا کرے. اور ایسے ہی تھا. بالکل ایسے ہی بات ہے. آج عید کا دن ہے اور ان کو گزرے ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کے ساتھ آپ کی عیدیں کیسے گزرا کرتی تھیں, اور آج عید کے دن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے؟ عید پر وہ آتا تھا, ایک عید میرے ساتھ گزارتا تھا, ایک اپنے ادھر جاتا تھا. عید پر وہ ہمارے گھر میں ایسے ہوتا تھا عید کا دن کہ آپ کو میں کیا بتاؤں. وہ جب چھٹی پر آتا تھا نا, وہ ہمارے لیے عید ہوتی تھی. جس دن 3 مہینے کے بعد وہ ہمارے گھر آتا تھا نا, وہ ہماری عید وہ ہوتی تھی ہر 3 مہینے کے بعد. اور عید والے دن تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیسے, سب رشتہ داروں کے گھر جانا, اپنے چاچوں کے گھر جانا, سب کے گھر جانا ہمارے ساتھ. عید سے پہلے بہنوں سے پوچھنا آپ لوگوں کی عیدی پوری ہو گئی ہے, ہمیں بتائیں کسی چیز کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو, کوئی چیز لینی ہے. بھائی کو دیکھتا, اس کا وارڈروب دیکھتا, بابا کا دیکھتا, مجھے دیکھتا, مما کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں بیٹا سب کچھ لے لیا ہے. پھر بھی یہ لے جاتا سب کو, شاپنگ کراتا, رات کو 12-1 بجے ان کو, بہنوں کو, بھائی کو لے کے آتا. بہت اچھی وہ مناتا تھا عیدیں. لاسٹ ٹائم اس کی میرے پاس آخری عید تھی, اور وہ اچھا, وہ آخری عید پہ گھر آئے تھے؟ آخری عید پر آیا تھا. تو جب وہ عید پہ آیا کرتے تھے آپ کو سرپرائز دیتے تھے یا بتا کے آتے تھے؟ اس نے ہمیشہ سرپرائز دیا ہے, ہمیشہ اس نے سرپرائز دیا ہے. وہ کبھی بتا کے نہیں آتا تھا. تو آ کے نا ایک دم سے مجھے نا گلے لگانا. اماں میں ایک دم سے کہتی ہوں اچھا حسین آپ آ گئے ہو, بتایا نہیں بیٹے آپ نے؟ تو ماما آ گیا ہوں نا. میں نے کہا بتاتے, میں آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں بنا کے رکھتی ہے آپ کی پسند کی. تو ماں بنا لینا, اب آ گیا ہوں. تو وہ بہت خوش ہوتا تھا, اور ہم سب اس کو دیکھ کے ہماری عید ہوتی تھی. اچھا, تو جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ماؤں کو عیدی دیتے ہیں, آپ ان کو عیدی دیتی تھیں یا وہ آپ کو عیدی دیتے تھے؟ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ لاسٹ ٹائم, اب ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اور میں ہمارے میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن لاسٹ ٹائم اس نے مجھے عیدی دی ہے. وہ ایسے ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے, تو ڈاکٹر صاحب نے بچوں کو عیدی دی, سارے بیٹھے ہنس رہے تھے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بھی آج عیدی دیا, بچوں کو دیا, مجھے بھی دیں عیدی. تو یہ ہنسنے لگ پڑے. میں تو ایسے مذاق کیا بچوں کے ساتھ. تو ایک دم مجھے نا دیکھ رہا, چپ کر کے دیکھتا رہا, پھر چپ کر کے چلا گیا. شام ہوئی نا تو مجھے کہتا ہے مما ادھر آئیں, اپنا موبائل ساتھ لیتی آنا. میں نے کہا اچھا. لے آئے. مما موبائل کھولیں اس کو. میں نے کہا یہ لے, کھول دیا. مما میسیج میں جائیں دیکھیں. میں نے کہا یہ کیا؟ مما یہ آپ کی عیدی ہے. میں نے کہا اتنے زیادہ مجھے پیسے کیوں دیے ہیں آپ نے؟ مما یہ آپ کی عیدی ہے, یہ آپ نے اپنے لیے خرچ کرنے ہیں. ہائے ماں مرے, اب گرا میں اٹھ نہ پایا, اب کرے تو ماں کیا کرے.
یہ بتائیں کہ کیپٹن حسین شہید آپ کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے یا چھوٹے بھائی؟ بڑا بھائی تھا میرا، 2 سال بڑا تھا مجھ سے. اچھا، تو کیسا آپ کا ساتھ ان کا، کیسا بچپن کیسے گزرا، پھر جب بڑے ہوئے اور جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تب کیسے آپ نے ان کو جانے دیا؟ ان کو اس چیز کا شوق تھا یا پھر والدین کی یا آپ کی اس میں رضامندی بھی شامل تھی؟ بچپن سے میرے ساتھ ہی ہوتا تھا یہ. ظاہر ہے 2 سال کا فرق زیادہ کوئی نہیں ہوتا، تو ہم دوستوں کی طرح تھے. شروع میں ایج گیپ زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ شروع میں بڑا بھائی والا ایک اس کا روب ہوتا تھا میرے پہ. بعد میں پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہم ایک جیسے ہی ہو گئے تھے. تو ہم ساتھ ہی کھیلے ہیں شروع سے. ہم اس کے ایف ایس سی تک ہم بالکل ساتھ کھیلے ہیں. مطلب میرے دوست میرے کلاس فیلوز نہیں ہوتے تھے، اس کے کلاس فیلوز ہوتے تھے، کیونکہ ہم ساتھ ہی رہتے تھے بالکل ہی. ہم کرکٹ کھیلے، اکٹھے ساتھ کرکٹ کھیلی ہم نے، فٹ بال، ہاکی، جو بھی باقی گیمز ہیں، بیڈمنٹن وغیرہ اکٹھے ہم کھیلتے تھے. پھر اس کو شوق تھا فوج کا، شوق اس کو شروع سے ہی تھا. اس نے مجھے بتایا ہوا تھا، مما بابا کو نہیں بتایا تھا. ظاہر ہے ماں باپ ہیں وہ، تو مجھے اس نے بتایا ہوا تھا کہ یار مجھے فوج کا شوق ہے. 9th کلاس میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے فوج میں جانا ہے. اور انفیکٹ اس نے 9th کلاس میں ہی مجھے کہا تھا کہ مجھے شہادت کا بھی شوق ہے. تو تب تو اس وقت میں نے بھی اتنا سیریس نہیں لیا تھا. بعد میں ایف ایس سی میں آیا تو اس کا شوق سب کے سامنے آ گیا. ظاہر ہے زیادہ شوق بڑھ گیا اس کا. تو اس نے کہا کہ میں نے فوج میں جانا ہے. تو مما نے تھوڑا سا اس کو بولا، لیکن ظاہر ہے پیشن اس کا زیادہ تھا، وہ چلا گیا فوج میں. تو جاتے ہوئے میں اور بابا گئے تھے کاکول، اس کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے. آنٹی نے بتایا کہ جب آتے تھے سرپرائز دیتے تھے، تو وہ آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوتا تھا یا آپ کو بتا دیتے تھے کیونکہ آپ کے ساتھ تو انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی؟ ہاں، پہلے جو جتنی عیدیں گزری تھیں اس میں وہ مجھے فون کرتا تھا کہ صبح ٹائم، اکثر صبح ٹائم ہی آتا تھا فجر کے وقت. تو فجر کے وقت مجھے فون کرتا تھا کہ مجھے نا اسٹیشن سے لینے آ جاؤ. تو میں اس کو لے آتا تھا. بابا کو ایسے پتہ لگ جاتا تھا کہ میں جا رہا ہوں نا، تو وہ لینے ہی جا رہا ہوں بھائی کو. لیکن پھر وہ کہتے تھے کہ یار میں کمانڈو کا باپ ہوں، تو مجھے تم لوگ چکر نہیں دے سکتے. تو اس کے بعد پھر یہ لاسٹ ٹائم جو عید تھی نا، اس میں اس نے مجھے نہیں بتایا تھا. اس نے کہا تھا کہ یار تم جو ہے نا جب نکلتے ہو نا گھر سے تو پتہ لگ جاتا ہے گھر. تو پھر یہ بتائے بغیر ہی آیا تھا. اور اس نے انفیکٹ مجھے کہا تھا کہ گھر بتاؤ کہ میں نہیں آ رہا. تو میں نے ایسے ہی مذاق میں مما کو بولا کہ نہیں آ رہا بھائی. تو اس کے تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ آ گیا گھر. تو ایک میرے لیے بھی شاکنگ تھا کہ یعنی ابھی کہہ رہا تھا میں نے نہیں آنا اور ایک دم سے آ گیا. آپ کو بھائی سے عیدی ملتی تھی؟ ہاں جی، مجھے تو شروع سے عید ہی دیتا تھا. جب سے فوج میں گیا تھا وہ مجھے عید ہی دیتا تھا. اچھا، یہ بتائیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو آپ کو کب پتہ چلا؟ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، کہاں پر تھے، اور جب آپ کو پتہ چلا تب کیا کیفیت تھی؟ سنڈے کا دن تھا تو میں گھر میں ہی تھا. بابا باہر سے آئے ہیں، فون پہ بات کر رہے تھے، تو شکل سے پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو میں نے بابا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تو بابا نے کہا کہ حسین شہید ہو گئے. تو اس وقت میں تو بالکل ہی سن ہو گیا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا مجھے. ظاہر ہے ایک شاکنگ نیوز تھی میرے لیے بھی. اس کے بعد پھر میں نے بابا کو دیکھا ہے، بابا شکر الحمدللہ کہہ رہے تھے، تو میں نے بھی اسی طرح شکر الحمدللہ کہا ہے. میں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے بعد پھر بابا کے فون پہ جو نمبر آ رہے تھے میں نے ان کو فون کیا کہ آپ میرا نمبر لے لیں، آپ مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کریں جس حوالے سے بھی کرنا ہے. انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا ہے. میں نے حسین کی تصویر مانگی ہے، انہوں نے مجھے اس وقت تصویر دکھائی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ بھائی آپ سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ میرے سے 1 سال چھوٹا تھا. چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان پہ تو بڑا روب جمایا جاتا ہے، آپ جمایا کرتی تھی ان پہ روب؟ نیور. اس نے کبھی موقع ہی نہیں دیا مجھے کہ میں اس کے اوپر روب جماؤں. ہمیشہ اس نے ہمیشہ یہ کیا کہ میں بڑھاؤں. تو میں نے بھی یہ کبھی کرنے نہیں دیا اس کو کہ وہ میرے اوپر نہ روب جمائے. وہ روب جماتا تھا میرے اوپر تو میں بھی ایکسیپٹ کرتی تھی یہ چیز. اچھا، یہ بتائیں کہ جب وہ فوج میں جانا چاہتے تھے، جب آپ کو پتہ چلا اور جب 2018 میں وہ گئے، تو اس وقت آپ نے خوشی خوشی ان کو جانے دیا یا بڑی بہنوں کی طرح یا چھوٹی بہنوں کی طرح آپ بڑا گڑ گڑائی روئی کہ نہیں جانا، آپ ہم سے دور جا رہے ہیں؟ نہیں، فیل تو ہوا تھا کہ دور چلا جائے گا کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ اکٹھے سارے 5 بہن بھائی اکٹھے رہے. تو یہ تو فیل ہوا تھا کہ وہ چلا جائے گا اب. لیکن یہ ہے کہ خوشی تھی کہ وہ کچھ بنے گا، کچھ بن کے آئے گا. تو وہ اس چیز کی وجہ سے پھر نہیں تھا. لاسٹ ٹائم آپ آنٹی نے بتایا کہ وہ عید پر گھر آئے تھے،
تو کیا کیا آپ لوگوں نے عید پر؟ کیا یادیں ہیں؟ بہنوں کے ساتھ تو بھائیوں کی بڑی اچھی بانڈنگ ہوتی ہے، آپ کی بانڈنگ تھی؟ میری بانڈنگ اس کے ساتھ بڑی چلبلی سی تھی. تو مطلب ہم لوگ پیار بھی تھا، لڑائی بھی کرتے تھے، مارتے بھی تھے ایک دوسرے کو. وہ زیادہ مجھے مارتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ عید پہ اس بار جو آیا تھا، میں اس کے لیے ہمیشہ کوکنگ کرتی تھی. جب بھی وہ عید پہ آتا تھا ہر چیز اس کی پسند کی چیز بناتی تھی. مطلب اس کو میٹھا پسند تھا تو جس قسم کا اس کو پسند تھا وہ بناتی ہوتی تھی. اس عید پہ بھی آیا تھا تو میں نے اس کے لیے بہت زیادہ کوکنگ کی تھی. تو ہم لوگ پہلے مما اور میں نا ریڈی رکھتے تھے کہ مینیو بناتے تھے کہ یہ آئے گا تو ہم یہ چیزیں بنائیں گے. عیدی ملا کرتی تھی؟ ویسے تو وہ عیدی نہیں دیتا تھا، لیکن اس بار جب آیا تھا تو اس نے مجھے عیدی دی تھی. تو وہ جا رہا تھا تو اس نے مجھے عیدی پکڑا دی. میں نے کہا تم پاگل ہو حسین، مجھے کیوں عیدی دے رہے ہو؟ میں تم سے بڑی ہوں، مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مجھے دینی چاہیے تمہیں. تو کہتا نہیں میں دے. آپ نے دی تھی ان کو عیدی؟ میں نے نہیں دی تھی اس کو، اس نے مجھے دی تھی اس بار. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں دے رہا ہوں نا اس بار عیدی تو لے لو. تو لے لی میں نے. اچھا ٹھیک ہے. آخری دفعہ کب بات ہوئی؟ ان کی شہادت سے پہلے فون کال پہ ظاہر سی باتیں ہوئی ہوگی، بات ہوئی تھی، کیا بات ہوئی؟ میں ہمیشہ اس کو ویڈیو کال کرتی تھی. مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی فون کال پہ، تو میں ہمیشہ اس کو ویڈیو کال، کچھ بھی کر رہی ہوں میں خود بھی اور وہ بھی کر رہا ہے تو میں اس کو دیکھتی رہتی تھی. تو وہ بھی سائڈ پہ کھڑا ہو کے نا تو آرام سے ویڈیو کال کر لیتے تھے یا باقی بھائیوں کی طرح کہتے تھے بھائی کیا ہر دفعہ ویڈیو کال کر لیتے؟ وہ بہت خوش ہوتا تھا اس چیز پہ. ہمیں چپ کر کے وہ دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، اور وہ اس پہ خوش ہوتا رہتا تھا ہمیں دیکھ کے کہ یہ اچھا کھانا بنا رہی ہے، یہ کام کر رہی ہے، یا لڑ رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں جو بھی. تو وہ ویڈیو کال پہ میری بات ہوتی تھی. لاسٹ ٹائم میری جو بات ہوئی تھی ویڈیو کال پہ ہی ہوئی تھی، لیکن کافی دنوں پہلے ہوئی تھی. اس کی شہادت سے ایک دن پہلے اس نے کال کی تھی جو کہ میں اٹینڈ نہیں کر سکی تھی. میں نے کہا میں اس کو بردرس ڈے وش کرتی ہوں. تو میں نے بردرس ڈے کے وش کرنے کے لیے میں نے نا اس کو ویڈیو کال کی. اس نے اٹینڈ نہیں کی تو اس نے میسج کیا کہ میں آپریشن پہ ہوں. میں نے کہا اچھا گڈ لک. تو میں نے کہا بعد میں بات کریں گے. تو اس طرح پھر. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو بھائی تھے حسین، آپ سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ 2 سال چھوٹا تھا مجھ سے. اچھا آپ سے چھوٹے تھے. تو آپ کا بھی اکثر جیسا ہی تھا کہ کوئی روب نہیں تھا، چھوٹا تھا تو بڑا پیار سے رکھا ہوا تھا چھوٹے بھائیوں کی طرح؟ نہیں، میں اس کے اوپر روب ڈالتی تھی، اچھا. اور میں کافی ڈالتی تھی. مطلب میں اپنی بات اس سے منوانے کی کوشش کرتی تھی اور وہ مانتا بھی تھا. بچپن کی کچھ یادیں ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں؟ کیسا گزرا بچپن آپ کا ان کے ساتھ؟ حسین بہت نوٹی تھا، بہت زیادہ شرارتی، بہت ہمیں تنگ کرتا تھا. چلتے چلتے ہمارے ہاتھ ایسے موڑ لیتا تھا اور بہت تنگ کرتا تھا. لیکن ہم نے کبھی اس کو اس طرح نہیں کیا کہ ہم اس سے تنگ ہو رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح. ہم بہت انجوائے کرتے تھے اس کو. اس کی پریزنس بہت انجوائے کرتے تھے ہم، بہت زیادہ. بہت جالی، لائیولی. جیسے ہی وہ گھر میں آتا تھا گھر بالکل ایسے لائٹ اپ نہیں ہو جاتا. ویسے اس جیسی پرسنالٹی میں نے نہیں دیکھی ابھی تک میں نے نہیں دیکھی. جتنا وہ اچھا تھا، جتنا لونگ، کیئرنگ، بالکل بیسٹ فرینڈ کی طرح ہوتا تھا. اور صرف ہمارے ساتھ نہیں، مطلب اب باہر جب اسے اس کے بارے میں ہمیں اب پتہ چلتا ہے، وہ اتنی اس کی اتنی اچھی نیچر کہ بالکل بے غرض انسان، سیلف لیس. جس کو دیکھتا تھا کہ اس کو پرابلم ہے وہ اس کو ہوتا تھا کہ میں کسی طرح اس کی سالو کروں بس. وہ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میری کوئی پرابلم وغیرہ ہوتی تھی نا، میں اس سے چھپا رہی ہوتی تھی کہ اس کو پتہ نہ چلے ورنہ یہ ڈسٹرب ہو جائے گا. کیونکہ وہ اتنا لے لیتا تھا نا کہ میں نے اس کی سالو کرنی ہے کسی بھی طریقے سے. اس طرح کا تھا وہ. آخری دفعہ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بابا نے بتایا؟ دین کیا کنڈیشن تھی؟ بابا کے پاس کال آئی تھی. بابا کال پہ بات کر رہے تھے تو بابا کو ہم دیکھ رہے تھے جس طرح سے بابا ان للہ پڑھ رہے تھے اور جس طرح اللہ اکبر کر رہے تھے. مجھے اتنا پتا تھا کہ بہت قریبی کوئی ہے. لیکن جب میں نے بابا کی بہت غور سے آنکھیں دیکھی نا تو میں نے کہا بابا کون بابا کیونکہ فون پہ بات کر رہے تھے، مجھے جواب نہیں دے رہے تھے. میں نے بابا سے کہا، میں نے کہا بابا حسین. تو بابا نے میری طرف دیکھا. بابا کہتے اس وقت تو ہم ٹوٹلی نمب ہو گئے تھے. بالکل شاکنگ تھا یہ ہمارے لیے کیونکہ
ہم ہمیشہ حسین کا ویٹ کرتے تھے کہ وہ آئے گا، اور ہم کچھ دنوں سے نا ہم حسین کا بہت زیادہ ویٹ کر رہے تھے. ہم سارے بہن بھائی حسین حسین کر رہے تھے، تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیونکہ اس نے ملتان آنا تھا اور میں ہر چیز حسین کے ساتھ پلان کرتی تھی، ہر چیز. مطلب میں نے ملتان جانا تھا کچھ چیزوں کے لیے، تو میں نے ابھی تک وہ پینڈنگ رکھی ہوئی تھی کہ حسین آئے گا تو اس کے ساتھ جاؤں گی، مطلب وہاں حسین ہوگا، یہ وہ ہمارے ہر چیز حسین کے ساتھ پلان ہوتی تھی، ہر چیز. آج عید کے دن ایسی کون سی یاد ہے جو آپ کو سب سے زیادہ آ رہی ہے، آپ کو ان کی سب سے زیادہ جو ایک یاد ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے ان سے منسلک، وہ آج آپ مس کر رہی ہیں؟ حسین کے ساتھ عید تو بہت انجوائے کرتے تھے ہم. حسین ہمیں مطلب صبح صبح جس طرح عید ملنے آتا تھا سیدھا ہمارے کمرے میں آ جاتا تھا، اور پھر وہ ملتا تھا. اس کے بعد ہم شام کو بہت گھومتے پھرتے تھے. مطلب اب رحیمیہ خان اتنا بڑا سٹی نہیں ہے، ہم ایک دو سڑکوں پہ ہی نا 4-4 5-5 گھنٹے پھرتے رہتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے ایسے ہی. مطلب آپس میں باتیں انجوائے کرتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا اس کے ساتھ، بہت زیادہ. عید پہ وہ عیدی مجھے اس نے ایک بار کوشش کی دینے کی نا کہ تمہیں، میں نے کہا چھوٹے ہو، چھوٹے بن کے رہو، عیدی نہیں لوں گی میں، مجھ سے لو. پھر میں نے اس کو دی تھی. ویسے وہ ہمیں ڈریسز دیتا تھا عید پہ، اور وہ بتائے بغیر آن لائن بھجوا دیتا تھا. آپ کیا کو گفٹ دیا کرتی تھی؟ میں اس کو عیدی ہی دیتی تھی یا شرٹس وغیرہ کبھی دے دیں اس طرح. اور برتھ ڈیز پہ وہ ہم اس کو گفٹ دیتے تھے. سر، حسین شہید صاحب اب نہیں ہیں آپ کے درمیان. پہلے آپ ان کے ساتھ عیدیں گزارا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں آپ کے درمیان، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ جان تھا، وہ ہماری اس فیملی کی جان تھا. اور وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پیار ہوتا ہے والد، لیکن وہ تھا ہی اس قابل کہ اس سے پیار کیا جاتا. مطلب کیا بات ہے، فرما بردار اور جری نڈر. میرے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے بیٹے کو ہونا چاہیے نا، وہ ایسا ہی تھا. بس یادیں ہیں اب تو اس کی، لیکن بہرحال الحمدللہ اس نے یہ سارا ملک اور قوم کے لیے کیا ہے، ان کی مستقبل کے لیے کیا ہے. اللہ اس کا خون رائے گا نہ جانے دے گا انشاءاللہ. شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. اگر میں کہوں آپ مجھے حسین شہید صاحب کا بتائیں کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، آپ کو کیسے خبر موصول ہوئی، آپ کو فون کال آئی تھی، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ میں اس وقت بیٹھا، میرا پڑھ رہا تھا، مجھے جو ہے یاد ہے. مجھے پتہ تھا کہ وہ آپریشن پہ آج گیا ہے. رات کو اس نے مجھے فون بھی کیا، اس وقت میں نماز پہ تھا، میں نہیں اٹھا سکا. میری مسز سے بات کی، اپنی ماں سے اس نے بات کی اور بتایا کہ میں مشن پہ جا رہا ہوں، آپریشن ہے، اٹ از اے لٹل بٹ ڈیفیکلٹ، تو دعا کرنا، بابا کو بھی کہنا، اور سارے بہنوں بھائیوں سب کو کیا اس نے فون. اب صبح جب میں اٹھا ہوں تو ایک کال آئی ہے. جب میں نے اٹھایا ہے تو اس نے کہا آپ ڈاکٹر مسعود جہانگیر بول رہے ہیں. اب وہ سٹائل جو ہے وہ فوجی تھا، اور ایسے تو فون نہیں آیا تھا. میں نے کہا یہ وہ آپریشن پہ گیا ہے اور یہ فون آ گیا ہے. مجھے کلک کیا، سمجھ آئی کہ یہ کچھ. انہوں نے کہا کہ آپ کیپٹن حسین جہانگیر کے والد ہیں؟ میں کہ جی. انہوں نے کہا ماشاء اللہ کیپٹن حسین جہانگیر امبریس شہادت. دیٹ واز ویری شاکنگ. لیکن الحمدللہ اللہ نے زبان سے کوئی اور بات نہیں نکلوائی. میں نے یہی کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، الحمدللہ علی کل حال. لیکن ظاہر ہے انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ والد ہے، تو وہ پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. پھر ہٹ گئے. پھر میں سجدے میں چلا گیا. پھر ظاہر میں رویا سجدے میں، کیونکہ میں نے کہا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میری جو فریاد ہے، جو پریشانی، جو میرا غم ہے، اس کی فریاد میں صرف اپنے اللہ سے کروں گا اور کسی سے نہیں کروں گا. تو یہ ساری وہ تھی. ساتھ ہی میں نے پڑھا بے شک. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ظاہر میں یہی کہ میں انسان ہوں، میں بھی تو یہ آیا. لیکن یہ ایک تھا فخر کا باعث، یہی تھا کہ اس نے اس قوم کے لیے
اس ایسے ملک کے لیے جان دی ہے جس کے لیے رسول اللہ اور اللہ یہ ان کی وجہ سے وجود میں آیا. لا الہ الا اللہ بیس ہے نا اس کا. تو اس نظریے کی وجہ سے ایک دل میں ایک اللہ نے ایک صبر دیا. یہی ذہن میں تھا کہ یہ اللہ کے نام پہ گیا ہے, اللہ کے وہ ملک اس ملک کے لیے گیا ہے جو ملک اللہ کے نام اور اس کے رسول کے نام پہ وجود میں ہے. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت وہ ماں باپ موجود تھے جن کے بیٹے نے اس قوم کی خاطر, اس وطن کی خاطر جام شہادت نوش کیا. وہ بہنیں موجود تھیں جنہوں نے اپنے بھائی کو اس وطن کی خاطر قربان کر دیا, اور یہی فوج کے نوجوان ہمارا فخر ہیں. انہی کی وجہ سے آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی شہداء کی فیملیز موجود ہوں گی, ان کے پاس بھی جائیں گے اور جانتے ہیں کہ ان کی عیدیں اب ان کے بغیر کیسی گزر رہی ہیں. کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی, ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. ناظرین, اگر زندگی کا اختتام موت ہی ہے تو پھر بہترین انتخاب شہادت ہے. اور اگر بات کر لیں ہم شہداء کی, تو شہداء کی زندگی کو اور ان کے جسد خاکی کو اتنی شان و شوکت سے ہم ان کو سپرد خاک کرتے ہیں. میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام ماؤں کو جنہوں نے اپنے لختے جگر کو اس قوم کی خاطر قربان کر دیا. میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام بیواؤں کو جنہوں نے اپنے سر کے تاج کے جدا ہونے کے بعد بھی پہاڑ جیسی زندگی کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ گزارا. اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان بیٹیوں کو کہ جن کے سر پر ان کے باپ کا سایہ نہیں, باپ کی شفقت نہیں, لیکن پھر بھی وہ اس کے زندگی کا بڑے صبر و شکر کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں. ناظرین, ملک دفاع میں ان کا بھی بہت حصہ شامل ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ آج ایک فیملی شامل ہے, تو ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں کہ جب ان کے والد صاحب موجود تھے تب ان کی زندگی کیسی تھی, اس کے بعد جب ان کے بیٹے اس فیلڈ میں آئے اور انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی, اس کے بعد ان کی زندگی اب کیسی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المنان صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو بہت بہت عید مبارک. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو کیسا فیل کر رہے ہیں کہ آج عید کے دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, تو کیسا فیل کر رہے ہیں, کیونکہ بہت کم عیدیں ہوتی ہوں گی جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہوں گے. ابھی فی الحال تو میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں, کیونکہ میں ابھی نیولی پاس آؤٹ ہوں اور ہوں بھی اپنی فیملی کے ساتھ. اور بٹ ایک چیز میں ہمیشہ مس کرتا ہوں ہر عید پہ, وہ بابا کو مس کرتا ہوں کہ ابھی وہ فی الحال ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو ایک وہ چیز مجھے بھی بہت مس کر رہا ہوں. اچھا, حوالدر محمد افضل شہید آپ کے والد صاحب تھے, ان کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے ان کی شہادت کو؟ اگر ان کے بارے میں جاننا چاہیں کہ عید ان کے ساتھ آپ کی کیسی گزرا کرتی تھی؟ 2019 13 جنوری 2019 کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ابھی 5 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے, ان کو 6th ایئر ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ موسٹلی عید الاضحیٰ پہ ہم لوگ نا, کیونکہ فادر ایک NCO تھے, تو ہم لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنی سیلف قربانی کریں, سیلف پرچیز کر کے. بٹ ابھی اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ابھی ہر عید الاضحیٰ پہ خود قربانی کرتا ہوں ان کی یاد میں, صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ جب وہ تھے تو ہم لوگ قربانی نہیں کر سکتے تھے. بٹ اب میں الحمدللہ کچھ بھی ہو جائے, چاہے مجھے کیسے بھی کرنا پڑے, بٹ میں قربانی ضرور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو گئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, 5 سالوں میں عیدیں آئی ہیں, ان کے بغیر عیدیں گزاری ہیں آپ نے, تو کیسا لگا آپ کو جب وہ ہوا کرتے تھے؟ تو کیا یادگار لمحات تھے جو ان کے ساتھ عید پر آپ کو اس دفعہ آپ مس کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد؟ دیکھیں, یہ تو ایک obvious سی چیز ہے نا کہ جب پیرنٹس ساتھ ہوتے ہیں تب ہمارا مطلب عید کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. بٹ اب پیرنٹس میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ اب تو وہ ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں اس دنیا میں, بٹ چاہے اگر کوئی کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے یا کہیں بھی ہے, پیرنٹ کوئی ایک بھی پیرنٹ ساتھ نہ ہونا, تو
عید وہ عید کا مزہ نہیں آتا جو پہلے ہوتا تھا. جب یہ وہ آیا کرتے تھے عید پر تو پھر کیا آپ کی مصروفیات ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ؟ کہاں گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے؟ موسٹلی تو میں نے اپنی عیدیں نا بابا کے ساتھ ہی اسپینڈ کی ہیں. عید الاضحیٰ پہ ہم لوگ موسٹلی گاؤں آ جایا کرتے تھے, بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ ادھر ہی جہاں پہ بابا کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو ادھر ہی ان کے ساتھ عید کرتے تھے. جب ہم باہر ہوتے تھے تب تو ایسا تھا کہ عید کا موقع ہے تو پھر باہر کچھ کھانے پینے چلے گئے, کہیں پارکس چلے گئے, ایسے ہوتا تھا. اور گھر پہ مطلب ایسا تھا کہ بابا کے بغیر عید نہیں کرنی. اگر بابا کو چھٹی نہیں ملی تو ہم لوگ بابا کے ساتھ ہی عید کریں گے. تو جب گھر گاؤں آ جاتے تھے تب تو اور بھی کزنز وغیرہ اور پھر ساتھ بابا, اور مزہ آتا تھا. اچھا, پاکستان کے لیے سرو کرنے کا جذبہ آپ کے اندر والد کی طرف سے آیا یا اپنا جذبہ تھا؟ ان کو دیکھ کر آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی اسی فیلڈ میں جانا ہے, یا والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھی اس کو جوائن کریں؟ بے شک اس میں میرے والد صاحب کا بہت ہاتھ ہے. ان کا بڑا شوق تھا کہ وہ مجھے نا ایک آفیسر کیڈار میں دیکھیں. تو میں اصل میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, تو میں بہت اچھے گریڈز بھی تھے کہ مطلب ایسے گریڈز تھے کہ میں کالج میں ایڈمیشن آرام سے لے سکتا تھا. بٹ میرے بابا کو تھا کہ نہ میں بس آرمی میں سرو کروں کسی طرح ایز اے میڈیکل آفیسر یا ایز ادر فیلڈ آفیسر. بٹ بابا کے جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یار مجھے آرمی میں آنا ہے. بس اسی طرح میں پھر جو بھی کیا, حالانکہ جو میرے خواب تھے پہلے اب وہ چینج ہو گئے تھے. اب میں نے فیلڈ آفیسر میں ادھر اس فیلڈ میں آنا تھا, تو پھر میں نے تیاری اس حساب سے شروع کی. میں نے یہاں پہ جوائن کی. ابھی الحمدللہ میں بابا کی یونٹ میں ہی ایز این آفیسر سرو کر رہا ہوں. اچھا, ایسی کیا بات ہے جو آپ نے اپنے بابا سے اڈاپٹ کی ہے؟ آپ کو لگا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ میرے اندر بھی ہونی چاہیے. پیشنس. میں نے جو ان کی لائف سے سیکھا ہے نا وہ پیشنس ہے. شہادت نصیب ہونا بڑی بات ہوتی ہے. ہر کہتے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں جاتا ہے ان کو خواہش ہوتی ہے کہ شہادت ان کا نصیب بنے. آپ بھی یہی سوچتے ہیں؟ بالکل, اگر مجھے کبھی ایسا موقع ملے تو ایک تو میرے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ ڈر نہیں ہے. اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر ایک میرے والد کا سایہ ہے جو کہ خود ان کے پاس ایک شہداء کا رتبہ ہے. تو اس رتبے تک تو کوئی پہنچنا صرف بندہ شہداء ہی پہنچ سکتا ہے. تو یہ تو سپریم رتبہ ہے نا, اس تک تو میں کہتا ہوں اگر مجھے کبھی موقع ملے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایک اور فیملی شہداء کی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کے پاس بھی چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی عیدیں کیسے گزرتی ہیں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں سپاہی تیمور شہید کے گھر, اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ابھی 27 مئی 2024 کو بڑی بہادری سے دشمنوں کا, دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں جہنم واصل کیا اور خود جام شہادت نوش کیا. ان کی والدہ اور بہنیں اور ان کی بیوہ میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ان کی والدہ نسیم بی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں آپ سے افسوس نہیں کروں گی, میں آپ کو مبارک دوں گی کیونکہ آپ ایک شہید کی ماں ہیں, جو کہ بہت بڑا رتبہ ہے. میں اس وقت آپ کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں. آپ بتائیے گا کہ کیسے تھے وہ, کب خبر ملی آپ کو ان کی شہادت کی, اس وقت آپ کیا کر رہی تھیں؟ رات کو 10 بجے میں کوئی کسی امی میری چھٹی تھی کہ میں آ گیا. میں کہ اچھا امی اللہ دی امان ہوئی کہ میں جا رہا ہوں میری ڈیوٹی. میں کہ اچھا تو سام کال میلو سمجھ میں تو چھٹی دی انتظار ہے. انہوں نے چھٹی پہ آنا تھا. چھٹی میں کیوں تو تیار تھی کہ چھٹی دی نہ میں تو کہتا نہیں چاہتی دروازہ کوئی دروازہ کھٹکا تو میں آ گیا کہ میں بگے میں کہ میرے بیٹے کی چھٹی ہے آج, میرے بیٹے کی چھٹی ہے آج. میں کو تو یہ پتہ کرنے کہتے سی میں جتنے نالا سمدھی نہ میرا تھی کہ میں کو نیندر بھی نہیں آتی جتنے میں دیواز نہ سوڑا تو وہ میری آواز نہ سوڑا نہیں سمدھا. فخر ہے اپنے بیٹے سے, میرا بیٹا ملک دی خاطر شہید. ہمیں بھی فخر ہے آپ پر اور آپ کے بیٹے پر کہ انہوں نے ملک کی خاطر جان دی.
माँ जी, पिछली ईदें कैसी गुजरती थी उनके साथ? वो छुट्टियों पे घर आया करते थे ईद पे? يعني بقول لك اسمي ما ايد يا صدا ما بعرف انا اللي بالبس ما كي ما تويت ناس اك سنين من جري ما بيتلي ما تنكيتي اي تبع شواري تغرس ما ايد كل بعرف انا اللي غرس ما كاتشام تواسه ما كومي بس pata كان كيف يا سيرة كله من ابو ما برضك موجود ما شاء الله موجود خيارك ما هذا كسرك شيء تيري مو خيارك अच्छा माँ जी, ये बताइए कि आपके साथ रिश्ता तो ऑब्वियसली माँओं के साथ बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत सी यादें होती हैं, बड़ा वक्त उनके साथ गुजारा है, लेकिन ऐसी कोई बात उनकी जो आपको बड़ी अच्छी लगती हो, जो आप बताना चाहती हो? तो यार गाल चंगी लगती है मेरे को तो यार गाल चंगी लगती है यार गाल केड़ी गल मैं मेरे को चंगी नहीं लगती वो कई जी गल करे था भी नहीं जेरी मेरे को चंगी नहीं लगती वो करे मेरा दिल दुखाया भी नहीं मेरे को चंगी नहीं लगती वो तो हर वक्त हौसले कि मैं कहीं मैं उच्चा बोले अच्छा था हो आते मैं उच्चा बोले अच्छा पूरी पूरी रात पूरी तो नहीं आती आधी मैं पूरी तो नहीं आती मैं उच्चा बोले तो मैं माफी मांगता तेरे को मैं तो उच्चा बोले मैं तेरे नाल इतना मेरा फर्मा बरदार पहली ईदें गुजरी हैं आपकी उन्हीं के साथ, आज वो आपके साथ नहीं हैं, तो आज इसलिए हम आपके साथ ईद मनाने आए हैं। हाँ जी, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और शहीद कभी मरता नहीं है, वो अल्लाह ताला के पास ज़िंदा है और अपना रिज़्क पा रहा है, और ये बड़ी खूबसूरत मौत पाई है। मरना तो सब नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत मौत पाई है। और अब सिपाही तैमूर शहीद की बहन हफ्सा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद के साथ आपको इसकी भी मुबारक कि आप एक शहीद की बहन हैं। ये बताएं कि कैसा रिश्ता था आपकी उनके साथ? बहुत सी ईदें साथ गुजरी, बचपन साथ गुजरा, लेकिन इस दफ़ा वो ईद पर आपके साथ नहीं है। क्या यादें हैं आपकी उनके साथ? वो बहुत शौकीन था हल्ले गुल्ले का। वो जब भी ईद पे आता था ना तो सारे इकट्ठे होते थे, सारी बहनों को बुलाता था कि सारे इकट्ठे हों। बहुत मतलब हल्ले गुल्ले वाला था, अच्छा था, बहुत दोस्ताना रिलेशन था हमारा। आपसे छोटे थे या बड़े? बड़े। तो वो बड़े भाइयों वाला आपके साथ रिलेशन था, रोब दबा जैसे भाई होते हैं? नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली था, बिल्कुल फ्रेंडली, कोई फ़र्क नहीं था। जब अब्बू फौत हुए थे ना, हम छोटे छोटे थे, मैं फोर्थ में थी, वो सिक्स सेवन्थ में था, तो ऐसे ना मतलब ये बड़े भाई हमारे पेरेंट्स की तरह ही है। तो मतलब वो वाला कभी नहीं आया कि रोब वाला। बहुत प्यारा अच्छा रिलेशन था हमारा, फ्रेंडली। ईद पर जब आते थे आपको बता के आते थे या सरप्राइज़ देते थे? और जब आते थे तो फिर क्या करते थे? कहाँ घूमने जाते थे? क्या फरमाइशें होती थी आपकी? नहीं, हम घूमने जाते थे, बता के आते थे वो पहले, अम्मी को कॉल पे बताते कि मैं आ रहा हूँ। अम्मी पूरी रात वेट करती थी उसका, एक एक मिनट बाद, दो दो मिनट बाद, कि पता करो उसका वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक आया है। तो पूरी रात हम लोग जागते थे उसके लिए कि वो आएगा। वो आता था, पहले बैग ऐसे रखता था और सबसे पहले अम्मी को मिलता था घर। सबसे ज़्यादा उनकी एक याद बचपन की आप साथ गुजरा है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? बचपन में कैसे थे? शरारती थे, या जैसे लड़के होते हैं वो शुरू से उनको शौक होता है, किसी को पायलट बनने का, किसी को फौज में जाने का, उनको क्या शौक था? वो बहुत एहसास करने वाला था, वो एक एक बंदे का एहसास करता था। अगर उसको पता चल जाता था ना कि अगर कोई बीमार है तो वो उसकी कोशिश करता था कि उसको मतलब कोई मशवरा दे, कोई रिलीफ दे। ऐसे कोई दवाई अगर उसके होती थी तो उसको दवाई ला के देता था। और बचपन का ये था कि हम मैं 5 में थी और वो 8 में था,
तो जब मैं 5 में थी, वो 8 में था, हम लोग लंच लेकर जाते थे, अम्मी लंच बनाती थी ना, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो वो सारे फ्रेंड्स खा लेते थे, मुझे वो कैंटीन से चीज़ें लेकर देता था कि तुम ये खाओ, घर जाके शिकायत ना करना। आपको भी मैं मुबारक दूंगी ईद के साथ साथ, क्योंकि आप एक शहीद की बहन हैं। आप ये बताएं कैसा रिश्ता था आपका उनसे? आपसे छोटे थे या वो बड़े थे? वो मुझसे बड़े थे, मैं तो सबसे छोटी हूँ बहन भाइयों से सब। कैसा रिश्ता था? भाइयों जैसा? जैसे भाई गुस्से वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, या रोब वाले होते हैं? नहीं, गुस्से वाले तो बिल्कुल नहीं थे, दोस्त थे मेरे। कोई चीज़ मंगवानी होती तो मैं उससे ही कहती थी, वो फिर मुझे लेके देते थे। जो चीज़ खानी होती थी, जैसे समोसे, दही बल्ले वगैरह, उनसे कहते थे, वो मुझे लेके देते थे जब वो आते थे। छुट्टी पर कितने दिनों के लिए आया करते थे और कितने टाइम बाद आते थे? वो 3 महीने बाद, या कभी 6 महीने बाद, 15 दिन के लिए, कभी महीने के लिए आते थे। सलाम कहती है राहे हक के शहीद। आप हमें ये बताएं कि कैसा रिश्ता था आपका उनके साथ? मेरा दोस्तों वाला भी था, बड़े भाइयों वाला भी था, रोब भी था। तो रोब हम लोग जो है ना आपस में बहुत कम जो है ना एक दूसरे पर किया करते थे। तो वो हर बात जो है ना मानने वाला था। जो भी बात, ख़ास तौर पे मैं ज़्यादातर घर में रहता हूँ, जो बात भी मैंने मुंह से निकाल दी उसने वो पूरी करनी ही करनी है ना। तो बहुत ही जो है ना, बहुत ही जितना कहें उतना कम है, बहुत ज़्यादा ना हम लोगों का। कितने छोटे थे वो आपसे? मुझसे तकरीबन जो है ना वो भाई 12 साल जो है ना। मतलब आपके बेटे भी हैं, वो आपके भाई भी हैं? हाँ, जब अब्बू, हम लोगों के ना अब्बू फौत हो गए तकरीबन 20 साल पहले ना। तो जब अब्बू फौत हुए तो ये जो है ना बहुत छोटे थे। तो हम लोगों ने ना गोद में खिलाया है, तो हमें जो है ना बच्चों की तरह प्यारा था वो। हमारा भाई भी था, बेटा भी था, दोस्त भी था ना। हम लोग जब इकट्ठे भाई बैठते तो हम गप्पे भी लगाते थे, जैसे होते हैं लड़के ना आपस में। ईदें कैसी गुजरती थी आपकी उनके साथ? बहनों के साथ तो ईदें मुख्तलिफ गुजरती हैं, भाइयों के साथ और रिलेशन होता है, तो आपका क्या था कि ईदें कैसी गुजरती थी? जैसे अम्मी जी ने बताया कि वो बता कर ही आया करते थे। ज़ाहिर सी बात है, भाई जो है ना अम्मी के साथ मुसलसल राब्ते में रहते थे। तो वो पल पल की भी, मैं अब DI खां पहुँचा हूँ, अब चौक आज़म पहुँचा हूँ, अब लइये पहुँचा हूँ, अब अभी मैं गाड़ी पे बैठ गया हूँ घर के लिए। तो हम लोग जो है ना अम्मी और मैं ख़ास तौर पे रात को ना 2-3 बजे तक उसका इंतज़ार करते थे, दरवाज़ा भी खुला रखते थे, उसको कुंडी ना बजानी पड़े ना। तो उसके बाद ईद की हम लोगों की रूटीन होती थी, ईद नमाज़ पढ़नी होती थी, ईद नमाज़ पढ़ के अब्बू की कब्र पर जाते थे। उसके बाद बारी बारी जो है ना सब बहनों पे जो है ना ईद मिलने के लिए जाते थे। तो इस बार वो हम में नहीं है। अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, खुशी भी है, गम भी है। खुशी इस चीज़ की है भाई वो मुल्क की खातिर शहीद हुए, तो अल्लाह की रज़ा है, बंदा कुछ नहीं कह सकता। खुशी इस बात की हम लोग शहीद के भाई हैं, तो जहाँ से भी गुज़रते हैं वो देखते हैं, लोग कहते हैं भी ये जो है ना तैमूर शहीद का भाई जो है ना जा रहा है। खुशी है, फ़ख्र है। जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे। नाज़रीन, हमारे साथ अब सायरा बीबी शहीद की बेगम मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद की मुबारकबाद के साथ साथ आपको बहुत बड़ी मुबारक कि आप एक शहीद की बेवा हैं। हाँ जी, मुझे कितना बड़ा फख्र है। कितना वक्त हुआ था आपकी शादी को? 1 साल 3 माह। 1 साल 3 महीने हो गए हैं। 1 साल 3 महीने में भी बहुत सी यादें होंगी उनके साथ आपकी। क्या हमें शेयर करना चाहेंगी? क्या यादें हैं उनके साथ? ये 1 साल 3 महीने कैसे गुजरे आपके? बहुत अच्छे गुजरे हैं, उनकी यादें इतनी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। जनाबे फातिमा जिगरे रसूल। वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। जब भी दिल करता था कहीं जाने को तो बाहर ले जाते थे, यानी बाजार बर्गर वगैरह खिलाने। हसीमों का बहुत अच्छा। आपको आखिरी दफ़ा कब पता चला? मतलब आखिरी दफ़ा आपकी बात उनसे कब हुई थी? मतलब उनकी शहादत की खबर मिलने से पहले आपकी बात कब हुई थी? फ़ोन पे हुई होगी? हाँ जी, वीडियो कॉल पे हुई थी। कहता है मैंने आपको देख लिया, आपने मुझे देख लिया है, अब मेरी ड्यूटी है, मैंने सोना है। तो मैंने कहा मैंने तो अभी आपसे बात भी नहीं की। कहते हैं बस आप रेस्ट करो, आपका BP हाई है। तो लास्ट बार रात को बात हुई, मेरे भाई की शादी कहाँ है कि कपड़े प्रेस कर लेना। मैंने कहा ठीक है, वो भी खुश थे, मैं भी कि शादी में इकट्ठे होंगे।
अच्छा, तो शहादत की खबर आपको मौसूल हुई, आप उस वक्त क्या कर रही थी? उस टाइम मैंने उनके कपड़े निकाले हुए थे प्रेस के लिए, तो बाहर से आवाज आई दरवाजे की, तो एक अम्मा जी आदमी- अम्मा जी बता रही थी कि वो छुट्टियों पे आने वाले थे, उन्होंने आना था हाँ जी, लेकिन वो आ नहीं सके और उन्होंने शहादत नसीब हुई उनको। आपकी क्या प्लान्स थे इस ईद पर कि क्या करना है आपने? फोन पे जब बात होती होगी हमने तो क्या जाना प्लान्स थे, क्या सोचा हुआ था कि इस ईद पे ये करना है? जब वो आते थे तो कहाँ हाँ जाया जी, करते थे आप? सबसे पहले उन्होंने कहा भाई की शादी एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर नानी अम्मा के अफसोस पे फिर हम सैर व तफरीह के लिए मेरे कज़नों ने प्रोग्राम बनाया हुआ था ये साथ पिछली ईद पर वो आए थे तो कैसी गुजरी आपकी उनके बहुत साथ? अच्छी गुजरी थी, मैं उसका कोई लम्हा भी नहीं भूल। कितने दिन के लिए आते थे वो? 17 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, पिछली ईद पे कितने दिन के लिए आए थे? 15 दिन के लिए। उसकी शहादत तो फख्र तो है लेकिन जुदाई बहुत है। बहुत लंबा सफर है जो काटना है, लेकिन मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि आपने इतने सब्र से अब तक रहा और आगे की जिंदगी भी सब्र के साथ गुजारे। आगे की जिंदगी अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको सब्र दे। मैं उसके नाम का दर्स खोलूंगी और पढ़ाऊंगी बच्चों को। कुरान पहले भी पढ़ाती थी, अब भी पढ़ाऊंगी। मैंने एक दिन कहा तैमूर आप कभी कुछ ना हो, कहती क्यों, ये हमारी शहादत हमें शौक ले जाता है। तो क्या मैंने कहा मेरे तो अम्मी अबू नहीं है, आपके सिवा और कौन है मेरा। सारा जी, मौत सबको आनी है, हाँ जी। हम सबने भी जाना है, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत मौत पाई है। हम उसको मौत नहीं कहते, वो जिंदा है, वो अल्लाह ताला के यहाँ अपना रिस्क पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि जब हम इनकी आखिरी रस्मात अदा करते हैं ना, तो पाकिस्तान का हर नौजवान इसकी ख्वाहिश करता है कि ये शहादत ये हमें लुत्फ नसीब बार हो। बार और आप, आपकी फैमिली बहुत खुश नसीब है कि आप एक शहीद की घर वाले हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे बहुत फख्र है। और मेरा बच्चा भी हो तो मैं ऐसे भेजती, लेकिन जुदाई है, मम्मी अबू नहीं है, भाई छोरी मजदूर शख्स है। इस बात की तकलीफ है, वो बीमार होते हैं, कैसे मैं सामान लेके जाऊंगी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। नाज़रीन, हमें इन तमाम बेवाओं पर बहुत फ़ख्र है कि जिन्होंने अपने सर के ताज को अपने से जुदा होने के बाद इतने सब्र तहम्मुल के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं और उसके बावजूद ये ख्वाहिश कर रही हैं कि अगर उनकी औलाद होती तो वो इसको इसी फील्ड में अपने बाप के नक्शे कदम पर चलाती। हम यही कहेंगे कि हमें अपनी पाक फ़ौज पर बहुत फ़ख्र है, हमें उनके नौजवानों पर बहुत फ़ख्र है कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर सुख चैन से हैं। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शहादत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, है राहे हक के शहीदों